Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल और जवाब की नशिस्त में। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। अमीर फैजल साहेब और मुगल उजाला साहिबा और दीगर टीम, खुदा का सलाम हो आप पर। मैं यहाँ आ गया हूँ आज फिर जिंदगी का एक फेरा सवाल और जवाब लगाते हैं खुदा की तरफ, ताकि रूह को उसका खाना मिले। तो मैं पहुंच चुका हूँ, आप देख लें। मोहतरम जाहिद खान साहब, आज एक सोशल वर्क का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, या ये कि आपसे सलाह ले लेते हैं। सर, अगर कोई गैर मुसलमान यानी कि गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो जाए, तो हालांकि मुसलमानों में ये बहुत बड़ी कमी है कि तमाम ही फिरके एक दूसरे को काफिर काफिर कहते नहीं थकते हैं और एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं मानते हैं। ये तो इनके इंटरनल मैटर हैं जो सब पे आया हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर गैर मुस्लिम भी इन लोगों में एंट्री लेगा तो उसको भी बहुत जल्दी ये सब बातें पता चल जाती हैं। तो खैर, मेरा बेसिक सवाल ये था कि सर, अगर गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ कोई और उसे मुसलमानों की तरफ से इस तरह के प्रपोजल मिले या इस तरह की बातें आने लगे कि बेटर है कि वो गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले। सर, अब जाहिर सी बात है कि ये तो बातचीत जब चलेगी तो बाद में पता चलेगा कि वो किस फिरके से हैं, क्या नहीं है। बहरहाल उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह, बट क्योंकि माशाल्लाह आप एक पैदाइशी मुस्लिम भी हैं सर और नबूवत के दावेदार भी हैं, तो आप ये बताएं कि अगर किसी गैर मुस्लिम के पास ये ऑप्शन हो कि वो मुसलमानों में शादी करने की सोचे, तो आखिर किस फिरके में एजुकेशन वाइज और अच्छे माइंडेड लोग मिलने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है? सर, आप इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे, बताएं। शुक्रिया। खुदा का सलाम हो अमीर फैजल साहेब। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा मशवरा मैं ये दूंगा कि आप जमाते अहमदिया में शादी करें, क्योंकि उससे जो फायदे होंगे, क्योंकि जमाते अहमदिया ज्यादा तनकीद भी नहीं करेगी और उसमें फिर एक फायदा जो मुझे नजर आता है कि अगर आप उस खानदान में आ ही गए, और मैं दुआ भी करूंगा कि खुदा आपको खलीफा के खानदान में पहुंचा दे, तो फिर क्या बात है, तो वो अरमान पूरा हो जाएगा और आप इस बात के हकदार भी हैं। तो फिर ये प्योर डिस्कशन का ये जो दारू खिलाफा है, ये भी हम इंग्लैंड ले जाएंगे। और गुफार जुम्मा का तो नबूवत पूरी नहीं हुई, उसकी कोई नबूवत भी पूरी नहीं होती नजर आती, लेकिन ये पूरी हो जाएगी। तो इतने बड़े काम हो जाएंगे। बल्कि गुफार जुम्मा ने ये देखा था कि मिर्जा ताहिर के खानदान के अंदर उसकी शादी हुई, तो उसकी तो कोई नबूवत पूरी होती नजर नहीं आती, लेकिन आप ये काम कर देंगे, क्योंकि अगर आप आगे खानदान में मशहूर साहब के, तो अगला खलीफा तो मैं आपको कह दूं कि आप इतने पसंदीदा होंगे कि अहमदियत आप चाहेगी और चुनेगी भी। तो बस फिर क्या बात है, आपने बैठे बैठे बताना है कि ओ वो जो आखिर में बैठी हुई है, वो कादी कमीज वादी, हाँ तुम उठो, आ जाओ। अच्छा, ये गफार साहब जो हैं ये रहते हैं दाड़ू में, तो आपने बस यही कहना, आ जाओ। अच्छा, तुम दाड़ू की दीवार की तरफ थी, बैठी हुई थी, अहमदियत को बदनाम करती थी। बस फिर क्या बात है, फिर वो दीवारों के पीछे से वो क्या बात है कि दीवारें मुझसे बातें करती हैं, तो आप वहां पे फिर तो झूम के आओ इधर, ताकि बदनामगी भी जमात अहमदिया की दूर हो जाएगी और गफार साहब का भी सपना पूरा हो जाएगा।
ہاں ہمیں اس محل میں یہ محل مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. اس محل میں ایک اینٹ کی کمی رہ جائے گی اور اس اینٹ کو مکمل کرنے والی کہ محل مکمل ہو جائے ہمیں لینا پڑے گا ایڈوائزر. تو وہ ہوں گی مغل اجالا صاحبہ. تو ان کے مشوروں سے پھر جماعت احمدیہ پہ جو الزام ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ جو معاملات ہیں گھر میں بیٹھ کے کرو آپس میں چار دیواری میں، اور بدنام نہ کرو جماعت کو. تو یہ کام بھی ہو جائیں گے پھر. اور وہ جو الزام ہے نا آپ کے کہ آپ اگروال ہیں مسلمان نہیں ہیں، پھر کیا بات ہے؟ پھر آپ خلیفہ ہوں گے تو یہ بھی پھر بات ہوگی نا کہ کبھی مسلم، کبھی اگروال، کبھی زاہد، تو کبھی غفار ہوں میں، میری نسلیں بے شمار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکیر تو آپ کی بھی بہت بڑی ہے، جیسے آپ ماتھے کی لکیریں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کہتے ہیں، میں دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے پھر. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی احمدیت کے اعلیٰ خاندان میں ہونی چاہیے. پھر وہ جو ہے نا جماعت احمدیہ کا وہ جو ایسٹ لندن میں غالباً ہے وہ ان کا سینٹر، بڑی مسجد، وہاں ایک سڑک ہے وہ خالی ہے، آپ نے کھولنی وہاں پہ دکانیں ہیرو کی اور نیلم اور پتھروں کی. پھر کیا بات ہے؟ وہ جو گلی ہے نا سنسان پڑی ہوئی وہ بھی پھر آباد ہو جائے گی. اچھا آپ کے پاس وقت کم ہوگا خلافت کے لیے، تو میرے پاس نبی ہیں 17، ان میں سے 3-4 میں بھیج دوں گا. آپ کی غیر حاضری میں وہ گلشن کا کاروبار چلایا کریں گے. تو پھر کیا بات ہے؟ پھر آپ اپنا پھر آپ کہہ سکیں گے کہ جس نے دیکھنا ہو خلیفہ کامل وہ آ کے دیکھے امیر فیصل کو لندن میں. تو میں تو بڑا سیریس ہوں اس معاملے میں. تو آپ اور سوال پوچھیں، اس سے اگلا سوال پوچھیں تاکہ جواب دوں آپ کو. اس میں ایک سوال مغل بہن کی طرف سے پہلے ہی آ گیا ہے محترم، میں اس کو وائس میں کر دیتا ہوں کہ اگر آپ احمدی گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں تو پھر تو کیا احمدی ہونا پڑے گا امیر فیصل کو سر؟ کیونکہ وہ لوگ تو احمدی کے علاوہ کسی سے شادی کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان سے جا کے کہے بھی کہ وہ احمدی ہو رہا ہے تو سنا ہے کہ اب تو 5 سال ویٹنگ میں رکھنا پڑتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں پورے چندے وغیرہ لے کے. نہیں، آپ سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقبولیت جو ہے وہ آڑے آ جائے گی، کیونکہ آپ کو پسند بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اگر وہ کہیں گے احمدی ہونا بھی ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ احمدیت ہو کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو احمدیت نہیں کر سکتی. تو چند دن کے لیے ہو جانا، پھر خلافت تو پھر ہماری ہے، خلافت کے لیے ہو جانا، پھر خلافت تو پھر ہماری ہے، کیونکہ آپ سے وہ کام ہو جائیں گے جو یہ اکٹھے نہیں ہو سکے. آپ مسلمانوں کو بھی اکٹھا کر دیں گے، آپ میرا دارالخلافہ جرمنی سے بھی ادھر لے آئیں گے، اور آپ کا کوئی پتہ نہیں، آپ بیٹھے ہو خلیفہ اور آپ کہیں کہ وہ ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ آسمانی نوروں والی آگے آ جاؤ. یہ جو ہمارے زاہد صاحب ہیں یہ جرمنی میں، ہم چاہتے ہیں ان کا یہ یہیں آ جائیں. تو آپ سے جو کام ہوں گے نا، کچھ دیر کے لیے احمدی ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو نا کہ مقصد کتنا بڑا عظیم ہوگا، اس مقصد کے لیے چھوٹے مقصدوں کو ہم قربان کر دیں گے. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال تو پہلے ہی آ چکا ہے مغل مین کی طرف سے کہ کیا ہمیں پھر تو احمدی ہونا پڑے گا سر؟ پھر تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ احمدیوں کے علاوہ شادی نہیں کرتے ہیں. دوسری بات سر، آپ نے احمدی گھرانے میں شادی کے ساتھ ساتھ تو پورے خلیفہ جی کے خاندان میں شادی کی بات کر دی سر. اب یہ تو
बड़ा वैसा सवाल आपने पैदा कर दिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, जाहिद खान साहब माशाल्लाह नबूवत के दावेदार हैं और आपका मुस्तकबिल जमात अहमदिया में बहुत रोशन देख रहे हैं। हत्ता कि नेक्स्ट खिलाफत वो आप ही के नेक्स्ट खिलाफत की पगड़ी वो आप ही के सर बंधी हुई देख रहे हैं। तो हम तो आपको यही कह सकते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। मुगल मैम की तरफ से ये शेर आया है, शहर में गूंजी नहीं दीवारों दर में रह गई, शहर में गूंजी नहीं दीवारों दर में रह गई, शुक्र है मौला का घर की बात घर में रह गई। अब हम तो इतनी शायर है नहीं, समझ में नहीं आई बात। अमीर फैसल साहब, आप अपनी कदर कीमत को क्यों नहीं पहचानते? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हर कोई जानता है आप अपनी हीरे की पर्सनालिटी को पहचाने, पूरे गुलशन को खबर है लेकिन गुल को ही नहीं खबर। तो आप ये समझें कि आपके हाथ में गुलाम भी इकट्ठे होंगे, नबी भी इकट्ठे होंगे, मुसलमान भी इकट्ठे होंगे। तो आप जरा इस तरह भी तवज्जो देना कि यहां पर आपका आना मुबारक हो जाएगा। और मैं इतना बता दूं कि वो जगह जो ईस्ट लंदन थोड़ी सी उजाड़ सी है, वो आप आबाद करके रख देंगे तो कमाल हो जाएगी। तो आप अपने पे तवज्जो दें कि आप गुल हैं। फैसल भाई, आपने तो घर की बात घर में नहीं रखी, उसको प्योर डिस्कशन के फोरम पर रख दिया है। और आपके होते हुए जमात अहमदिया बदनाम नहीं होगी, क्योंकि अब तो कहते हैं ना कि ये हिंदू है, ये वो है, तो आपके ही तो हाथ में इकट्ठे होंगे कि ये हिंदू ये मुसलमान। यानी कि मैं मुस्लिम भी हूं, हिंदू भी हूं, अग्रवाल भी हूं, और देखो वो जो खुदा का दिल है, मैं जाहिद भी हूं और मैं गुफार भी हूं। सारी चीजें आप इकट्ठी करके एक संगम पे ले आएंगे तो आपके हाथ से तो वो काम हो जाएगा जो इंसानियत के लिए खुदा कराना चाहता है। तो आप अपने पे तवज्जो दें जरा। और चूंकि अब ये प्योर डिस्कशन के फोरम पर आ गई है, तो फिर याद रखें कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और फिर मुगल उजाला साहिबा के जो मशवरे होंगे उससे हमें बड़ा फायदा होगा कि चार दीवारी के अंदर मामले तय किया करो, इसे बाहर न तय किया करो। और कभी कभी ये खिड़की खोल दिया करेंगे ताकि ताजा हवा के झोंके भी आए हमें। फिर क्या बात है, दीवारें हमसे बातें करेंगी और हवाएं हमें पैगाम देंगी झूम झूम के। तो वो जो गुबार साहब की नहीं हो सकी ना शादी, वो भी मुमकिन आप बना देंगे। और तमसील मैं खोल दूंगा कि भी वो ताहिर के खानदान में नहीं हो सकी, मिर्जा ताहिर साहब के, क्योंकि उससे मुराद ये थी कि वहां से परिंदा परवाज करेगा और मसरूर साहब के जहान में पहुंचकर वो सरूर हासिल करेगा। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो अगले खलीफा आप हैं, फिर क्या बात है, आपको कौन रोक सकता है? तो इतने लोगों को इकट्ठा कर देना तो वो मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा जो मुझे दिया है कि एक इंसानियत का खानदान होगा जिसका महवर खुदा की जात होगी। आप तो वो हीरा हैं, सिर्फ अभी तक तो हीरे बेच रहे हैं, उसके बाद वो हीरा हैं आप कि जिसके ये कोहे नूर का हीरा आपके ताज में लगेगा, पगड़ी में। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, कोई पेशगोई कर दीजिए कि कब तक ये नेक काम
फैसल भाई की शादी का खानदान नबूवत में सर अंजाम पा जाएगा। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके नेक ख्वाहिशात के लिए तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। बट ये तो मुझ जैसे बंदे को तो ख्वाब जैसे देखने वाली बातें लग रही हैं सर। पहली बात तो मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की फैमिली से खिलाफत बाहर जाए। और सर अगर कभी ऐसा कुछ नसीब में लिखा हुआ कि मैं खिलाफत या उसके आसपास खुदा को अगर मंजूर हुआ तो सर मैं तो दारुल खिलाफा इंशाल्लाह सबसे पहले कादियान में लेके आ जाऊंगा सर। ये सबसे पहली और पक्की बात है। तो ये तो खुदा बेहतर जाने के क्या होना है क्या नहीं होना, बट आई लव माई इंडिया। और कादियान में ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पैदाइश है और वहीं पे वो मदफून है। तो खिलाफत यहाँ के अलावा सर कहीं और बनती भी नहीं है खिलाफत सेंटर। शुक्रिया। वो जो पिछली पेशन गोई की थी उसमें तो ना मीर फैसल साहब ने कदम उठाए और आप भी पीछे हट गई थी कि मैं भी नहीं कर सकती। तो पेशन गोइयां फिर पूरी कैसे होंगी? तो वो पिछली पेशन गोइयां भी इसी रास्ते से पूरी होंगी कि आप सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुख्तियारा एक गल वध जाएगी। और अगर मैं आ गया वहां पे लंदन में, इन्होंने मुझे बुला लिया, तो आपने वो सुना है ना कि बैठने कौन दे है जो तेरे आस्थान से उठता है। अगर फैसल साहब ने मुझे बुला लिया तो मैं फिर आस्था से ना उठा, मैं आस्था लेके ही आऊंगा फिर जर्मनी। तो वो पहले वाला काम ही नहीं हुआ तो दूसरी पेशेंट कोई कैसे हो सकती है? जी जी अतर भाई, एक फिलफौर एक शेर जबान पर आ गया है, यूं तो मुल्हिद भी हूँ मुस्लिम भी अगरवाल भी हूँ, इश्क की चोट से फिलहाल मैं बेहाल भी हूँ। अमीर फैसल साहब, अगर आपको अपनी मकबूलियत पे शक है तो हम एक सर्वे करा लेते हैं अहमदियत के अंदर। एक वही तो मैंने कहा था पहली बात, वो मूवमेंट बना के ना, सनशाइन मूवमेंट, एक सर्वे करा लेते पूरी जमात अहमदिया में। मैं आपको अब भी बता देता हूं, कोई 65% लोग जो थे वो आपको वोट देते हैं। तो बाकी रही बात मुगल उजाला साहिबा की, तो इन्होंने हमें मशवरे भी देने हैं और शेरों में भी पैगाम देने हैं। इधर से हम भी शायर हैं और ये शिकवा लिखेंगी, हम जवाब शिकवा लिखेंगे। इकबाल की तो छोटी मोटी सी ना है वो शिकवा जवाब शिकवा, हम यहाँ दीवान भर देंगे, यानी कि एक नई रुत में ले आएंगे। क्योंकि शेर और फिर वजद और फिर मोहब्बत और इश्क एक संगम पे इकट्ठे होंगे। हाँ, तो वो जो चोट लगेगी इश्क से, उसका मैं मदावा भी हूं। खुदा का दिल इसीलिए तो भेजा गया है, उन जख्मों का मदावा भी हूं। और फिर ये कहेंगे ना कि मुस्लिम भी हूं, अगरवाल भी हूं, जाहिद भी हूं, गुफार भी हूं, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। अपना वो छोटे बड़े जख्म लग जाएंगे, वो लगते हैं ऐसे कामों में, लेकिन उसके बाद हीलिंग कितनी बड़ी हो जाएगी। मोहतरम जाहिद खान साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने 65% के लोगों की बात की, क्योंकि अहमदी पब्लिक, अहमदी अवाम का तो कोई लेना देना है ही नहीं खिलाफत ऑफ अहमदी से सर। उनको तो बस ये बता रखा है कि अल्लाह ताला चुन लेता है और उनको बता दिया जाता है कि अल्लाह ताला ने इन शख्स को चुन लिया। उनको तो सर 40 आदमियों की कमेटी चुनती है। अब या तो फिर 40 आदमियों से मुलाकात की जाएगी सर, उनके बारे में तहकीक की जाए कि वो कौन लोग हैं, क्या हैं, या फिर क्या कहते हैं आपके पब्लिक के लिए वोटिंग खोल दी जाएगी सर? क्या कहना चाहते हैं बताएं। बाकी अमीर फैजल साहब, आप अब भी वही पुरानी ज़हनियत लेके बैठे हुए हैं, कादियान में लेके आएंगे, यानी कि खिलाफत का दारुल खिलाफा। वो सारे खलीफा तो इंग्लैंड में जाके जम गए
اب پھر وہی پرانی شریعت لے کے آئیں گے. آپ لندن میں ہی رکھے تاکہ ہم بھی آپ کے ہمسائے رہیں, تاکہ کام چلتے رہیں, گلوں کے کام کاروبار چلتے رہیں. تو واپس لے کے نہیں آنی, نہیں تو روحانیت میں بھی نقصان ہو جاتا ہے, اپنا بھی نقصان کرائیں گے. آپ لندن میں آئیں گے, جو کام خلفاء نے کیا وہاں بیٹھ کے کریں گے, اور ایک آفس آپ کا ہوگا فرینکفرٹ کے اندر, اور وہاں سے بھی کام ہوں گے. یعنی کہ 3 مہینے میں 6 ہفتے میرے پاس اور 6 ہفتے انگلینڈ ہوں گے. محترم زاہد خان صاحب, آپ تو نبوت کے دعوے دار ہیں, خدا کی کیا مرضی ہے وہ جانے, آپ کی کیا بلیسنگس ہے وہ جانے. تو کٹ پتلی ہیں خدا کے ہاتھ کی سر, جہاں وہ رکھے وہاں کچھ ہے انشاءاللہ. او ہو امیر فیصل صاحب, یہی تو میں بتا رہا تھا. جو پچھلی پیشن گوئی تھی وہ سن شائن موومنٹ جو تھی, اسی نے تو یہ آپ کو اکٹھا کر کے یہ سروے کروایا تھا. جو احمدی باہر ہیں انہوں نے تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے آپ کے ہاتھ پر کہ وہ 40 کریں, ہم اتنے لوگ ہیں, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو وہ کام آگے نہیں بڑھا کیونکہ گواہ تو چست تھا اور مدی سست تھا. میں تو تیار ہو گیا تھا, وہ آپ آگے سے سست ہو گئے, اور مغل اجالا صاحبہ بھی تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی تھی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی, ورنہ مدی سست اور گواہ چست تھا. تو وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, وہ 40 ہوتے بیٹھے رہے. جب اتنے لوگ باہر آپ کی کر دیں گے بیعت تو یہ عوامی خلیفہ ہو جائے گا, یعنی کہ عوام نے چنا ہے جماعت احمدیہ کی. آپ وہ میری پچھلی باتیں ساری بھول گئے. تو پھر کت پتلی والا کام بھی کیا کرے نا, تو خدا کھینچے گا ڈور اور ادھر سے نبی بھی کھینچیں گے, تو پھر کٹ پتلی اپنا کام بھی کر کے دکھائے نا. آگے سے کٹ پتلی ہلے نا تو خدا کیا کر سکتا ہے پھر, اور پھر نبی بھی کیا کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا, پہلا قدم آپ لیتے تو منزلیں ہی منزلیں, رکوع تو منزل کوئی منزل نظر نہیں آتی. تو سارا کچھ آپ پر ہے. میں تو کہتا ہوں آپ پھر آ جائیں اسی مقام پر. ہم کرتے ہیں سن شائن موومنٹ, اور اس میں 5-6 لوگ آ جائیں گے بڑے کام کے, اور آپ سروے کر کے دکھا دیں کہ جماعت احمدیہ کی باہر کی اکثریت جو تنگ آئی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی. تو کہاں 40 آدمی وہ چنے, کہاں عوامی اکثریت چنے. لیکن دیکھو نا, جو دولہا ہے وہی گھوڑے پہ نہیں بیٹھ رہا, تو سوالہ بیٹھ کے کیا کرے گا. تو آپ ذرا گھوڑے پہ بیٹھے نا دولہا بن کے, تاکہ گلشن کے کاروبار چلیں. آپ خلیفہ ہوں گے تو کوئی بدنام کر سکتے جماعت احمدیہ کو, بلکہ جو نبوت ہے غفار صاحب کی وہ بھی پوری کر دیں گے آپ. اسے تو نہیں ہو سکی, یعنی کہ وہ مرزا صاحب بھی چلے گئے, بیٹی بھی چلی گئی. جب وہ پوری کر دیں گے تو پھر کیا بات ہے, دیواریں باتیں کریں گی, ہوائیں باتیں کریں گی دیواروں کے پیچھے سے. اور پھر غفار صاحب بھی کہا کریں گے صبح آج پھر نظر آیا. تو دیکھیں نا کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کی. پھر کیا بات ہے, پھر یہ دوش بھی نہیں دے سکتے کہ یہ ایک خاندان جماعت احمدیہ پر قابض ہو گیا, پھر تو انٹرنیشنل جماعت ہو گئی. تو اس انٹرنیشنل جماعت کو تو کوئی الزام تراشی بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچیں نا, ہر رخ پر سوچیں, تو پھر وہ کشف پوری ہوتی ہے, پھر وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے, کیونکہ کام پھر آگے سے کرنے ہوتے ہیں خلیفہ نے. ہاں بس یہ غفار صاحب کو ہمیں اپنی آنکھوں میں رکھنا ہوگا کہ یہ خلیفہ صاحب کی, امیر فیصل خلیفہ وقتی امام وقتی کہیں لات ہی نہ کھینچ دے.
تو کہے گے بھئی محنت تو ساری میں نے کی تھی، تو کیسے خلیفہ بن بیٹھا؟ ہاں ادھر احتیاط کریں گے تھوڑی سی، ہمارے ساتھ رہیں گے تو غبار صاحب بھی بدل جائیں گے، کیونکہ پہلے کہتے تھے کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، پھر کہنے کہ صبح صبح مجھے بھی دکھائی دیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جائیں گے۔ لیکن پھر کیا نام کیا ہوگا آپ کا خلافت کے اندر؟ کوئی مجدد کہے گا، کوئی خلیفہ، بلکہ یہاں تک کہیں گے کہ آج تک خلیفاؤں میں سے ایک خلیفہ بھی نہیں دیکھا، بلکہ آپ کا جو کردار ہے نا، جمہوری کردار، آپ عمر بن عبد العزیز بن کے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں نے صلاح یہ مانگی تھی کہ کوئی غیر مسلم سے مسلم ہوا بندہ کس کمیونٹی میں شادی کرے اگر مسلمانوں میں شادی کرنے کا آپشن ہے۔ اب آپ نے اکثریت آف مسلمز کو چھوڑ کر سر احمدیت کو پسند کیا یا احمدیز لوگوں کو پسند کیا؟ سر وہاں پہ سب سے بڑی پابندی پہلے تو 3 سال کی تھی، اب تو کل ایک احمدی ممبر نے کنفرم کیا کہ 5 سال کی پابندی ہے سر۔ تو رہی بات اس کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احمدی فیملی ہے، احمدی گھرانہ ہے، تو بنا خلیفہ جی کی مرضی کے تو پاسبل نہیں ہے، اور آپ نے تو احمدیز خلیفہ کے گھرانے کی بات کر دی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کسی کے یہاں کرتے بھی ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جنہوں نے نظام چلایا ہے، دراصل جنہوں نے چندے وغیرہ ڈکلیئر کیے ہیں، کیونکہ خلیفہ مرزا صاحب کی بکس میں سے تو کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے، تو انہی کا نظام ہے، انہی کے 6-7 بیویاں تھیں، انہی کے 28 بچوں کی اقتدار کی باتیں چل رہی ہیں یہ سر۔ تو آپ نے احمدیز ہی کو کیوں پسند کیا؟ باقی جو اتنے سارے فرقے ہیں مسلمانوں کے ان کو کیوں نہیں؟ ان میں کیا کمیاں ملتی ہیں آپ کو سر، یہ بتائیں، شکریہ۔ ہاں پوچھ لیں امیر فیصل صاحب، کیونکہ مجھے لندن کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، موسم بدل گئے، میں کہتا ہوں آپ نے موسم بدل دینے ہیں۔ وہیں ادھر ہی وہ ایسٹ لندن میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ سارا شہر ہیروں سے آباد ہو جائے گا، ابھی تو بیچتے ہیں نا، پھر آپ کا ہیرا کوہ نور جو ہے وہ روشن ہوگا، پھر کیا بات ہے؟ پھر ہمارے سے بھی کبھی موسم باتیں کریں گے، کبھی ہوائیں باتیں کریں گی، اور جھوم کے آیا کریں گی، تازہ تازہ ہوائیں دیا کریں گی ہمیں، کیا ہوگا حال ہمارا؟ میں تو سوچ کے ہی ٹھنڈی ہوائیں مجھے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ امیر فیصل صاحب، آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ احمدی 3 سال اور 5 سال غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس بات یہ جو تندی ہوا ہے اس سے نہ ڈر اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تھوڑا سا اپنا۔ اچھا وہ میں نے مسلمانوں کو کیوں پسند نہیں کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کو بھی آپ ہی اکٹھا کریں گے، آپ بتائیں گے نا ان کو کہ ہم تو مجدد سمجھتے ہیں غلام احمد قادیان کو، تو بات پھر وہیں جا کے اپنا نرم گرم ہو جائے گی۔ تو یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، غلاموں کا اکٹھا ہونا، اور جو 2-4 نبی ہیں ان کا اکٹھا ہونا، وہ سب آپ کے تو ہاتھ پہ ہوگا۔ تو یہ پھر جب ذوق یقین پیدا کریں آپ، پھر بات بنے گی، پھر یہ ساری زنجیریں کٹ جائیں گی۔ آپ میں نے کہتا ہوں کہ آج ہم شروع کرتے ہیں سن شائن موومنٹ، اور آدھا کام ہم کریں گے، آدھا آپ نے کرنا ہے، چلنا چلانا آپ کا ہے، باقی کام ہم کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک جاتی ہے یہ جماعت۔ چوہان کی چونچ میں میں لگام دے دوں گا، اس کو کہیں گے وہیں بیٹھ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو سویڈن، اور میں کہہ دوں گا قدیر کو کہ وہ اس کی لگام کھینچ کے رکھے، ہم نے اس کو لندن آنے نہیں دینا، بس پھر کیا بات ہے۔ وہ تو غبار صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، جب بیٹھیں گے پھر ان کے پھیرے بھی لگواؤں گا میں اپنا جنگل میں، کیا بات ہے۔ پھر جب وہ نور دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، تو
کون سا چوہان کیسا چوہان، یہ سب ہوا کے ذروں کی طرح اڑ کے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، جیسے خدا نے مجھے کہا تھا نا، جب معرفت الہی کے خزانے کھولے تو مجھ سے کہا، میں پھر جنگل میں جا کے بیٹھا، کہا اب یہاں کیوں بیٹھتا ہے، باہر نکل کے پیش کر میری تعلیمات۔ پھر میں خدا کو بھی کہوں گا کہ بھئی جنگل میں 2-4 دفعہ وہاں بھی آ جائے کر، جہاں پہ یہ خلیفہ ہیں ہمارے امیر فیصل صاحب، تاکہ جنگل میں منگل ہو جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے تو ایک سوال پوچھنے پہ بہت ہی زیادہ آگے تک چلے گئے محترم۔ آپ ابھی آپ سے کیا پوچھوں یعنی کہ ABCD ابھی پڑھی نہیں، اور سر آپ نے تو XYZ تک پہنچا دیا، تو اس کا ذریعہ کیا بنے گا سر؟ کہ اگر آپ نے کہا کہ ایسی کسی فیملی میں شادی کرنی ہے تو سر یہ مسلمانوں میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پروپوزل بوائے کی سائڈ سے جاتا ہے، یعنی کہ لڑکے کے گھر والوں کی سائڈ سے جاتا ہے، یا کہ لڑکی کے گھر والوں کی سائڈ سے؟ یہ آپ بتائیں پلیز، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، شکریہ۔ وہ دیکھو نا، جب غبار صاحب خود ہی دیکھ لیں گے خدا کی ذات کو، تو انہوں نے چھتر مارنے ہیں اس چوہان کو۔ پھر جب یہ کہے گا نا کہ اندھیروں کا خدا اندھیروں کا بیٹا، وہ غبار صاحب نے چھتر لے کے چڑھ جانا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے میں نے خود دیکھا ہے، رات کو بھی دیکھا، صبح بھی دیکھا، اور میں تو یہاں تک دعا کر دوں گا کہ جب بھی آئیں جنگل میں منگل ہو جائے، خدا کا نور دیکھیں۔ تو پھر کون سا چوہان اور کون سی چوہانے، یہ سبھی اپنا دور ہو جائیں گے، کیونکہ مشاہدہ الہی کو تو کوئی نہیں چھٹلا سکتا نا۔ لڑکی کی گھر والوں کی طرف سے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، بھائی لڑکے کے گھر والے ہم ہیں نا، آپ نے ہمیں بھی محبت کی نا خاندان کا، تو لڑکے والوں کی طرف سے ہم ہیں خلیفہ کے۔ تو جب بھی آپ اس دنیا سے فارغ ہو جائیں اور ادھر رخ کریں گے، تو طریقہ تو میرے پاس ہے، اور میں نے بتا دیا ہے کہ آپ ہی وہ واحد شخص ہوں گے کہ جماعت احمدیہ کہے گی کہ ہاں یہ امیر فیصل صاحب ہیں جو خلافت کی اصلاح کریں گے۔ پھر جب آپ اصلاح شروع کریں گے تو پھر وہ مرزا مسرور احمد صاحب وہ خود ہی بلا لیں گے آپ کو، وہ کہیں گے بھئی گھر کی بات گھر میں رہے، اور ساتھ ہم دے دیں گے مغل صاحبہ کو۔ انہوں نے دونوں طرف سے مشورے دینے، یہ شور غل مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی بدنام کیا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کے فیصلے کرو۔ تو پھر پوچھیں گے، تو پھر ہم پہلی شرط یہی رکھیں گے کہ آپ کے خاندان میں ہم نے امیر صاحب کی شادی کرانی ہے، تو لڑکے گھر والوں کی طرف سے ہم ہوں گے۔ اگر تھوڑا سا معاملہ بگڑ بھی گیا آگے پیچھے، تو میری بیوی کے ساتھ وہ وکیل بھی ہیں اور صبح شام فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ معاملہ سنبھال لیں گے۔ تو آپ کو اس چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے موڑ پہ لے آؤں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ جماعت احمدیہ کی ہر تقدیر سے پہلے خلیفہ مسرور خود پوچھیں کہ اے امیر فیصل تیری رضا کیا ہے۔ تو ایسے شادی ہوا کرتی ہیں کہ وہ خود آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے امیر فیصل خدا کے دل کو بھی لے آؤ۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنے معاملات درست ہو رہے ہیں اور وہ سن شائن موومنٹ کی وجہ سے اتنی مشہوری ہو گئی ہے، تو یہ امیر فیصل صاحب کو یعنی کہ آنکھیں بند کر لینا یہ پھر عقل مندوں کا کام نہیں ہوگا۔ تو جب بھی آپ فارغ ہوں، یہ کام کرنے میرے ہیں، چلنا آپ کا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، اصل میں سیریس اور سنسیئر بات یہ ہے سر، ہم نے بھی جتنی دنیا دیکھ لی ہے یا ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے
کہ اگر اقتدار کسی کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے یا کسی کی فیملی کے ہاتھ میں ہوتا ہے سر، اور ان کی پوری ہولڈ ہوتی ہے، پورا ان کی پکڑ ہوتی ہے اس چیز پہ، تو اس میں تو سر کافی کسی کو بھی آگے آنے دینا نہیں چاہتی ہے ایسی فیملی. اور میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ ایک ادنا سا واٹس ایپ گروپ یا یوٹیوب پہ کوئی مقبول ہونے لگے اور وہ زیادہ مقبول ہونے لگے تو جماعت احمدیہ کی طرف سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ابھی آپ واٹس ایپ پہ بات نہیں کرو گے، ابھی آپ یوٹیوب چینل پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے. تو سر جس طرح کی آپ بات فرمائے ہیں محترم، سوری ٹو سے، بٹ اگر خلافت فیملی کو یہ لگے گا کہ کوئی اس طرح کا بندہ آ سکتا ہے تو وہ تو اسے پہلے ہی نہیں آنے دیں گے سر، اور نہ ہی شادی ہونے دیں گے بلکہ اور زیادہ رکاوٹیں ڈالیں گے، کیونکہ بہرحال ان کی اپنی کرسی اور اپنی فیملی کی کرسی کا ان کا خیال ہے. اور یہ میں سب چیزوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں سر، اس ریگارڈنگ بتائیں. شکریہ. ہاں، گاڑی بلا رہی ہے، سیٹی بجا رہی ہے، چلنا ہی زندگی ہے، چلتی ہی جا رہی ہے. آپ چلتے رہیں گے، ہم چل رہے تھے، وہ چل رہے تھے. ذرا دیکھنا تو صحیح پھر موسم کیسے بدلیں گے. وہ دور آیا، یہ کیا دور آیا، لو بدلی بہاریں. خود دیکھنا کیسی بہاریں بدلے گا. خدا کی برکتیں اور پھر خدا کے دل کی برکتیں، نبی بھی اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ بھی امیر فیصل نے تو معاملہ یہ کر دیا، وہ نبی نہیں ہے، وہ مجدد ہے. تو کیا بات ہے، سارے موسم ہی بدل جائیں گے میر صاحب. باقی وہ عطر صاحب کی بات، وہ چوہان، بھئی چوہان کیا چیز ہے، جب وہ دیکھ لے گا غفار صاحب، وہ چوہان کو خود ہی ٹھیک کر دے گا. اس کو کر دے گا وہ اپنا، وہ چوہان جو ان کو سوراخ میں بند کر کے کہے گا بیٹھ جائے یہاں پہ، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں مرن تو ہٹک نہ ملنا، ہن میں نو مرن دا شوق مٹاون دے. پھر وہ بات نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں اب تو ہم نے دیکھ لیا. امیر فیصل صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ان کی خلافت میں کیوں گھسیں گے. دیکھیں نا، پہاڑ ہے، ہمالیہ کے پہاڑ ہیں، ہم اشراق کرنے کی کیا ضرورت ہے اس خلافت میں. ہم پرواز کر جائیں گے ان پہاڑوں کے اوپر سے. آپ یہی تو میری پوائنٹ ہی نہیں سمجھ رہے میرا، کہ جب ہم پرواز کر جائیں گے، ہمیں ان کی خلافت کو نہ بدلنے کی ضرورت ہے نہ اندر گھسنے کی ضرورت ہے. تو وہ خلیفہ مسعود جب دیکھیں گے کہ اکثر جماعت احمدیہ تنگ آ چکی ہے اس خلافت سے، تو وہ خود ہی گھٹنے ٹیک دیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، خود ہی کو کر بلند اٹھنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تو جب آپ اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئیں گے، ہم باہر سے کریں گے سب کچھ. دیکھنا ایک بلڈنگ جو ہے وہ بسیدہ ہو چکی ہے، ہم اندر سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ ہم پہ گر پڑے گی اور ہم بھی مر گئے بیچ میں. ہم باہر سے وہ مقام لے کے آئیں گے اور وہ سارے کام کریں گے کہ وہ بلڈنگ بھی گرے اور نئی بلڈنگ کھڑی ہو تو اس کے امام وقت آپ ہوں گے. آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ پچھلی کشف بھی یہی تھی کہ قدم اور سفر آپ کریں گے اور خدا کی برکتیں اور خدا کے دل کی برکتیں اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوں گے. یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. جب بھی آپ فارغ ہو جائیں، کہیں جی میں فارغ ہو گیا ہوں ان دنیا کے کاموں سے، تو آپ ہیرے بیچتے ہیں، پھر آپ ہیرا ہوں گے کوہ نور کا، اور پھر آپ ہوں گے. یہ جب سارے کام کر دیں گے نا، یہ چھوٹے موٹے کراس تو لینے پڑتے ہیں، یہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نتائج کیا لکھیں گے کہ خلافت خود ہی آپ کے پاس آئے گی کہ جی آپ ہمیں بتائیں
کہ ہم کیسے، تھوڑا سا وقت لگے گا، ایک ذرا پہلے ویسے کر لیں، اور جو نبوت پوری ہونی ہے وہ جا کے پھر وہ خود ہی کہہ دیں گے آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہر ارمان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا بات ہے؟ محترم زاہد خان صاحب، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے اس کام کو اور مشکل بنا دیں گے کہ اگر کوئی شادی کی سوچتا بھی یا کوئی احمدی بھی سوچتا سر، وہ تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ تو میٹر ہی کوئی دوسرا والا ہے، اور یہ تو آج نکل کل نہیں پرسوں خلافت کے ایک طرح سے بات چیت چل جائے گی۔ تو ایک تو احمدی ویسے ہی لوگ ڈرے رہتے ہیں اپنے خلیفہ جی سے، وہ تو سر اور ڈر جائیں گے، اور خلیفہ جی کی فیملی بھی ہوگی تو وہ بھی ان سے کیسے بات کرے گی سر؟ کیا اس طرح سے ہم ایک سیدھے سچے معاملے کو مشکل تو نہیں بنا رہے ہیں سر؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہائے 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 میر فیصل صاحب، آپ مجھے شیعہ کیوں بنا رہے ہیں کہ میں ماتم کروں، اپنی چھاتی پیٹوں؟ اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والوں، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رات گزر جائے گی اور پھر پیارے ہوگی گھور۔ بہت دیا دینے والے نے مجھ کو، بہت دیا دینے والے نے مجھ کو، وہ دامن ہی نہ پھیلائے تو کیا کیجیے۔ تو یہ رات گزر جائے گی۔ امیر فیصل صاحب، قریب کی اینک کیوں لگاتے ہیں؟ ذرا دور کی اینک لگائیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے گزر جانا ہے پرواز کر کے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، یہ بعض ممبرز کمنٹس بھیج رہے ہیں، وہ بھی میں ساتھ ساتھ فارورڈ کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بات چیت میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہاں، دیں گے کب تک یہ، دیں گے دکھ کب تک، وہ کیا ہے، بھنور کے یہ چور، ارے ہوگی پیارے گور۔ تو یہ گور ہو جائے گی، صبح ہوگی تو پھر ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے اور صبح کے اجالے ہوں گے۔ تو آپ ذرا لمبا ویژن کر کے دیکھا کریں نا، آپ اتنی ہلکی ہلکی چیزیں لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک مکان ہے، آپ نے بنایا، بڑی محنت کی، سارے پیسے خرچ کر دیے، اور کوئی کہے آپ کو کہ اس مکان کو توڑو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی زاہد صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس مکان کے نیچے خربوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے تو ہم مکان کو توڑ دیں گے۔ تو جب وہ رات کے پیچھے جو صبح کا اجالا، اس طرف دیکھیں نا میر صاحب۔ جی محترم زاہد خان صاحب، یہ بعض ممبرز کمنٹس بھیج رہے ہیں، وہ بھی میں ساتھ ساتھ فارورڈ کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بات چیت میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک اصول خدا کا یہ بھی ہے، گاڈ ہیلپ دم سیلف ہو ہیلپ ہم سیلف۔ ایکچولی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مرد مدد خدا والی بات ہو جاتی ہے، اور آپ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، خدا ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جنہیں اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہ ہو۔ تو آپ مرد بن کے اٹھیں۔ وہ کیا ہے، ہمت مرداں تے مدد خدا، اتنی آپ کو میں مدد دے رہا ہوں، نبی آپ کے ساتھ ہوں گے، میں یورپ میں ہوں، خدا کا دل، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ٹیم ورک ہو جائے گا۔
بھائی آپ جنرل ہوں گے، فوج آپ کے پاس ہوگی تو ٹیم ورک ہو جائے گا، یعنی کہ اور فائدہ کتنا ہوگا مسجد مندر مسلمانوں کو اور اپنا یورپ کو اور احمدیوں کو، ان سب فائدوں کو دیکھ کے، اور نبیوں کو آپ کو یہ جب بھی کبھی وقت آیا تو یہ چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی. تو آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے رشتے، آپ کو رشتوں کے لیے لائن لگ جائے گی جماعت احمدیہ کی. محترم زاہد خان صاحب، چلیے آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، نبوت کے دعوے دار بھی ہیں سر، اور میرے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہیں ہر ایک طرح سے، جو سچی بات ہے. آپ جانیں اس میٹر کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا لے کے چلنا ہے. باقی یہ بات تو صحیح ہے کہ خدا ہی کے فیصلے ہوتے ہیں سر. اب یہ سارا کیس آپ کے حوالے. جی محترم زاہد خان صاحب، یہ اوپر والا میسج ایک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ زاہد خان صاحب سے کہیے اس پر اپنے کمنٹس دیں. جی میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں. ملک پاکستان میں جب پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری ہولڈرز، پروفیسر، جج اور وکیل ٹائپ لوگ ہر جمعے کے دن ایک جاہل مولوی کے سامنے مجرم کی طرح سر گھٹنوں میں دیے بیٹھ کر اس کی تقریر سنتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں اور بین الاقوامی برادری ہماری عزت کیوں نہیں کرتی. اس پر انہوں نے آپ کے کمنٹس مانگے. جی فیصل بھائی، آپ نے تو جس نے بھی سوال بھیجا تھا آپ نے تو اس کا سوال پیش کیا تھا، یعنی جو بھی وہ بندہ ہے وہ تو صرف شادی کے معاملے میں مشورہ طلب کر رہا تھا، لیکن محترم زاہد خان صاحب نے تو اس کو خلافت عظمیٰ تک پہنچا دیا ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ پڑھے لکھے پروفیسر، یہ پی ایچ ڈی جب سر گھٹنوں میں ڈال کے اسے جاہل مولوی کو سنتے ہیں تو وہاں ایک اور بات کا بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کی جو مذہبیت ہے وہ بھی اتنی چھا چکی ہے کہ یہ بھی جاہل بن چکے ہیں. اب ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کون بتائے کہ تم مولوی کو سن رہے ہو، تمہارا کام بھی تو ہے کہ تم خود قرآن پڑھو، تم خود حدیثیں پڑھو، اپنا نچوڑ نکالو پوائنٹ آف ویو، اور وہ انسانیت کے آگے پیش کرو تو انسانیت کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. کچھ آ کے تم سر دے کے بیٹھے ہو لاتوں کے اندر اور ان جاہلوں کی باتیں سن کے، جاہلیت خود بھی پھیلانے والے پھر یہی ہیں پڑھے لکھے لوگ. تو یہ مولویوں کو سنتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں مطالعہ کر لیتے قرآن کا، حدیثوں کا اور کتابوں کا، اور پھر انسان کو، پھر پاکستانی مسلمانوں کو بتائیں. ان کی باتوں سے زیادہ فائدہ ہوگا اور جو ٹالرنٹ پیدا ہوگا اور جو نیا تعلیمات کا اظہار بدلے گا. لیکن جاہل کیوں بیٹھ کے سنتے ہیں؟ ان کی جاہلیت کی تعریف میں نے کر دی ہے. دیکھیں نا جی، جیسے گاڑی کے سٹیئرنگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہازوں کے چپو ہوتے ہیں. تو جب سوال ہوا تو میری دل و جان سے میری نگاہیں جا کے امیر فیصل پہ ٹھہر گئی. تو وہاں سے اٹھتے نہیں میری نگاہیں. نگاہ نیچے کیے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں. تو وہ نگاہ ان پہ جا کے اس لیے جم گئی کہ یہی تو ہیں جو سارے مسائلوں کو حل کر دیں گے. تو آج دل نے جو محبت کا جوش مارا، لہریں اٹھی کہ سارے مسائل سارے بکھیرے ہی حل کر دیے جائیں. جو بیچارے پیچھے سے آئیں گے سارے مسائلوں کا حل بتا رہا ہوں نا. کوئی میں ایک انڈیویجول کی بات کا جواب دیتا تو بات کہاں پہنچتی. ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے شروع کریں تاکہ زمانے کی رت بدل جائے. یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو،
روک دیتے ہیں جو چلتے ہوئے طوفانوں کو. تو ہم نے کہا کہ امیر فیصل صاحب سے اگر شروع ہو جائے، کیونکہ وہ پچھلی کشف بھی ان کے بارے میں تھی، تو وہ باتیں نگاہ بھی اور دل بھی جا کے امیر فیصل پہ ٹھہر گئے. بھائی یہ بھی روحانیت کا ہی رخ تھا کہ وہ دیکھو وہ آسمان جھک رہا ہے زمین پر، تو وہ دل پہ اور جو آنکھوں میں نگاہ جم گئی تھی امیر فیصل صاحب کی کہ ان کی وجہ سے آسمان زمین کو چھو لے گا. یہ بھی تو روحانیت ہے. تم لوگ آتے ہو پیور ڈسکشن میں سننے کے لیے امیر فیصل صاحب کی باتیں، تو میں نے ان کے اس رخ کو اجالا کیا جو روحانی رخ ہے. تو اب تو آپ کو اور بھی قدر و قیمت ہو جائے گی امیر فیصل صاحب کی کہ مسلم بھی ہوں، اگروال بھی ہوں، اور میں زاہد بھی ہوں، اور میں غفار بھی ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اسی تو انسانیت کہتے ہیں، اسی لیے تو دل دے بیٹھے ہیں امیر فیصل صاحب کو. تو آج میں نے روحانیت کے کچھ رخ امیر فیصل صاحب کے روشن کیے ہیں. تو پیور ڈسکشن کے ممبروں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. جی محترم، آپ نے کبھی اپنی روحانی پرواز کے دوران یا عالم بالا میں کبھی امیر فیصل صاحب کو دیکھا ہے، یا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کوئی آپ کو وہاں کوئی جانکاری ملی ہے؟ پہلے تو آپ وہ اپنا ماشاءاللہ خواب پیش کریں نا، جس میں سب کچھ بھول گیا تھا. امیر فیصل صاحب آپ کو یاد رہے، آپ کو یاد دلا دوں. ہاں میں نے یہ سب کچھ جب مجھے دکھایا گیا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں امیر فیصل صاحب کو اس طرف بتاؤں، اس رخ پر لاؤں، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی امیر فیصل صاحب مجھے پکڑ کے کہیں کہ آپ نے تو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا انسان بن سکتا ہوں. تو اب تو بات وہ کلیئر ہو گئی. اب تو پیور ڈسکشن میں بھی وہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا انسان میں بن سکتا تھا. تو یہ بتانا میرا فرض ہے، اور انسانیت کا حال بھی بتانا میرا فرض ہے. کہیں مجھے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی اے اللہ اس نے یہ چیزیں تو ساری بتائی نہیں تھی، ورنہ ہم تو کہاں سے کہاں تیر مار جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے آپ بتائیں کہ وہ سب باتیں بھول گئی تھی. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ. تو آپ نے بھی دیکھا تھا امیر فیصل صاحب اس خواب میں یاد رہے، اور ہمیں بھی دکھایا گیا تھا. یہ سن شائن موومنٹ جو ہے جماعت احمدیہ کی ورلڈ وائڈ، یہ ویژن ان کے لیے ہے، اپنا کیا کہتے ہیں امیر فیصل صاحب کے لیے. جی محترم، مجھے اصل میں خواب بھول جاتے ہیں، لیکن اب آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ کوئی 4 لوگ تھے جن میں سے امیر فیصل صاحب جو تھے وہ مطلب ان کو میں نے پہچانا، وہ نمایاں تھے. باقی کا مجھے صحیح یاد نہیں رہا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے. میرا خیال ہے اتنا ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. جی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصل بھائی سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہو، لیکن اصل میں ابھی ان کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ اس بڑے کام کا آغاز وہ کیسے کریں، وہ سرا کہاں سے پکڑیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ خود بخود ان کو ایسے کسی راستے پہ ڈال دے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار راستے ہیں، ہم لوگوں کو جو دکھائی بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ خود بخود پکڑ کے اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. جی محترم، یہ آج کا یہ سوال تو نہیں ہے، یہ ایک صاحب نے سقراط کی درسگاہ کے بارے میں کچھ بھیجا ہے، اور پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ عدم برداشت جو ہے یہ اس دور میں زیادہ ہو گئی ہے یا یہ ہمیشہ سے اسی طرح تھی. کیونکہ یہ جو پیراگراف ہے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے
میں اس پیراگراف کو پڑھ بھی دیتی ہوں کیونکہ یہ واقعی سننے کے لائق ہے. اطہر ان سارے واقعات کو جو مشاہدہ الہی ہوئے ہیں ریکارڈنگ میں رکھنا ہے. جو ہی یہ 300-350 صفحے کی مشاہدے اکٹھے ہو گئے تو میں یورپ میں یہ کتاب چھپاؤں گا آپ کے نام سے، تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو مستقبل میں. کیونکہ ہم تو خدا کو پا چکے ہیں نا، ہم تو یقین محکم سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا سے کوئی اور بھی ہے تو بتا، ہم وہ بھی اٹھا کے دکھائیں گے زمین و آسمان کے بوجھ. تو انہیں سب ریکارڈنگ کر کے رکھنی ہے تاکہ کتاب لکھنے کی وجہ سے آپ کا نام بھی یاد رہے اور دعائے خیر سے آنے والے انبیاء آپ کو یاد کرتے رہیں. سقراط کی درسگاہ کا صرف ایک اصول تھا اور وہ تھا برداشت. یہ لوگ ایک دوسرے کے خیالات تحمل کے ساتھ سنتے تھے. یہ بڑے سے بڑے اختلاف پر بھی ایک دوسرے سے الجھتے نہیں تھے. سقراط کی درسگاہ کا اصول تھا اس کا جو شاگرد ایک خاص حد سے اونچی آواز میں بات کرتا یا پھر دوسرے کو گالی دے دیتا یا دھمکی دیتا یا جسمانی لڑائی کی کوشش کرتا، اس طالب علم کو فوراً اس درسگاہ سے نکال دیا جاتا تھا. سقراط کا کہنا تھا کہ برداشت سوسائٹی کی روح ہوتی ہے. سوسائٹی میں جب برداشت کم ہو جاتی ہے تو مکالمہ کم ہو جاتا ہے، اور جب مکالمہ کم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں وحشت بڑھ جاتی ہے. اس کا کہنا تھا کہ اختلاف دلائل اور منطق پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. یہ فن جب تک پڑھے لکھے عالم اور فاضل لوگوں کے پاس رہتا ہے اس وقت تک معاشرہ ترقی کرتا ہے، لیکن جب مکالمہ یا اختلاف جاہل لوگوں کے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں برداشت نہ آ جائے، جب تک ہاتھ اور بات میں فرق نہ رکھے. بڑی زبردست باتیں. جی حضور، آمین آمین آمین. حضور ہم نے سارے روحانی مشاہدات تمام ممبران کے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، اور جب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو شیئر بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی. یہ تعلیمات جو ہیں یہ ایتھکس، مورل قدر و قیمت، ویلیو کی معراج ہیں. یہی تو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ باتیں خدا کی تعلیمات میں بھی شامل ہو جاتی تو سونے پہ سہاگا کا کام کرتی ہیں. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جس نے کہا تھا آئی ہیو اے ڈریم، میں نے سپنا دیکھا ہے. آئی ہیو سین آن دی ماؤنٹینس، میں نے پہاڑوں پر دیکھا. نو وائٹ نو بلیک نو یلو، ہم سب مل جل کر رہیں گے. پھر جب چٹے لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو پھر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا ریگارڈ لیس وی ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین بٹ وی شوڈ بی ٹالرنٹ ٹو ایکسپٹ اینڈ ٹالرنٹ ادر اوپینین. ہمیں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، چاہے ہمارے مذہبی نقطۂ نظر یا کوئی اور نقطۂ نظر میں اختلافات ہیں، اس کے باوجود ہمیں برداشت ہونی چاہیے سننے کی، تاکہ ہم مل جل کر رہ سکیں. وہی بات ہے، جس نے بھی یہ لکھا ہے کیا بات ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے سقراط کی، اور جس نے بھی بھیجا اس کی وہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میں مغل اجالا صاحبہ کو ایک اور بات بھی بتا دوں جو بڑی عجیب ہوگی کہ فردوس نے عیسیٰ، جیسے مسلمان عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، وہ بار بار زبان سلپ ہو جاتی ہے زکریا کے نام پر. تو عیسیٰ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ ان کے ساتھ حوض میں بیٹھا ہوا تھا پانیوں میں.
تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو بدھ کی تعلیم تھی نا، جو مجھ سے پہلے آیا تھا، اور یہ کنفوش وغیرہ کی تعلیمات جو پھیلی ہیں، یہ نیکی یا ایتھکس، مورل ویلیو جو قدر و قیمت پہ اس لیے تھی تاکہ جب میری تعلیمات ادھر آ جائیں تو آسانی سے لوگ مان جائیں، قبول کر جائیں. یعنی کہ یہ تعلیمات جو سونے پہ سہاگا کا کام کر جائے. لیکن پھر ہوا یہ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. اسی نے آسمانی باتیں نہیں کھولی تو وہ جو تعلیمات تھیں سقراط کی، افلاطون اور وہ جو دوسرے تھے، وہ دری کی دری رہ گئی. وہ تعلیمات خدا کی آسمانی باتیں پھیلتی تو یہ تعلیمات سونے پہ سہاگا کا کام کر جاتی. جی محترم، یہ بھی ایک سوال ہے یا ان کا اظہار رائے ہے. بہرحال مس، آپ کا اور امیر فیصل کا دل نہیں کرتا کہ زاہد خان کے ساتھ ایک دن روحانی پرواز کریں، پتہ تو چلے کہ گڈی اڑتی بھی ہے یا نہیں. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ سوال آپ کا مجھ سے ہے یا محترم زاہد خان صاحب سے ہے، تو انہوں نے کہا دونوں سے. تو میرا جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل، بہت جی چاہتا ہے روحانی پرواز کریں. تو ابھی تو ہماری گڈی نہیں اڑی، جب اڑے گی تو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ہائے 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 ہائے، آئے موسم رنگینے سہانے تو چھٹی لے کے آ جا بالما. تو خدا کی ہوائیں اور موسم بھی بدلتے ہیں. میری نگاہیں یہاں سے آسمانوں پہ اور جنتوں پہ نگاہ رکھ کے دیکھتی ہیں کیسے کیسے موسم بدلتے ہیں، اور یہاں بھی ہوائیں چلتی ہیں. جب اہل دل، جب امیر فیصل صاحب اور جب مغل اجالا صاحبہ اپنی پتنگ تیار کر کے آ جائیں گی تو پھر دیکھنا کیسی بھلے کی ہوا چلے گی. اس کی ہوائیں تو چلتی ہیں، ہمیشہ سے چلتی ہیں جب سے زندگی وجود میں آئی. یہی بات تو کہی تھی رابعہ بصریہ نے، یہ تو کیا ہر جمعے کو شور مچاتا ہے کہ کب بلائے گا، کب ہماری پتنگ اڑے گی، کب ہمیں تو جنتوں میں بلائے گا. وہاں تو 24 گھنٹے بلایا جا رہا ہے، وہاں تو 24 گھنٹے ہی یعنی کہ ہوائیں چل رہی ہیں. اگر تو نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ تیرے اندر جو بت ہے، جو خامی رہ گئی ہے، غور کر وہ کیا ہے، اس کو ہٹا تاکہ تو بھی وہاں پہنچ سکے. تو اس کی ہوائیں تو 24 گھنٹے تیار ہیں گڈی کو اڑانے کے لیے. اور وہ جو ڈور ہے وہ بھی اس نے دے دی ہے جسم کہ 80 سال کی گڈی جو ہے وہ 30 کروڑ سال تک اوپر چلی جائے. جی محترم، یہ ایک اور ممبر کا سوال آیا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے، خدا کس کو کہتے وہ، خدا کیسے دکھتا ہے، پتہ نہیں دیکھتا ہے، مجھے اصل میں رومن پڑھنی نہیں آتی. السلام علیکم میم، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ خدا کس کو کہتے ہیں وہ، اور خدا کیسے دکھتا ہے. شکریہ. خدا کس کو کہتے ہو؟ وہی گرو گوبند سنگھ کی بات یاد کرا دی. کوئی بولے رام رام، کوئی کہے خدائے، کوئی کہے گسیاں، کوئی کہے الہے. خدا اللہ کو بھی کہتے ہیں، خدا ایشور کو بھی کہتے ہیں. ان کے نام میں الجھنے والوں، دیکھو نا، تورات میں کہا گیا تھا کہ اس کا نام یہوہ ہے. پھر جب ابراہیم، اسحاق، یعقوب آئے تو خدا نے اپنے نام کی بھی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ اب مجھے بلایا جائے، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. تو نام میں الجھنے والوں،
اس کی طرف دیکھو، انگلی کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جس طرف انگلی دکھائی جا رہی ہے منزل کی طرف، وہاں توجہ کرو۔ خدا، اچھا ایک سوال کا جواب تو میں نے دے دیا نا اوپر، خدا کس کو کہتے ہیں، کہ اب خدا کیسے دکھتا ہے؟ امیر فیصل صاحب، وہ آپ کے دل کی کھڑکی سے دکھتا ہے۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے، وہ آپ کی دل کی کھڑکی کے اندر سے دکھتا ہے۔ جب اس دل کے اندر جسم اتنی لذت پا جائے کہ سجدے سے سر نہ اٹھائے اور دماغ ایک جگہ پہ آ کے رک جائے، شعور میں رک جائے خالص فکر اللہ پر، اور جب شعور کہے کہ میں نے سکون کی منزل پالی خدا کے اندر، اور جب ضمیر کی آواز اتنی اونچی ہو کہ فرشتے رات کو آ کے آپ سے ہاتھ ملائیں اور کہیں ہماری جنتوں میں چلو تاکہ ہم کچھ اور بتائیں، تو پھر اس دل کی کھڑکی سے وہ دکھتا ہے۔ صرف دکھتا ہی نہیں ہے دل کی کھڑکی سے، پھر دل اس روح کو نکال کر اور کھڑکی پہ پھر وہ دل خود بھی پائلٹ بن کے کوہ مقام کی سیر کے لیے نکل جاتا ہے، یہاں سے دکھتا ہے۔ جی محترم، یہ بھی ایک صاحب کا سوال ہے جو پہلے پوچھا گیا تھا لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرنا بھول گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا ہے، زاہد صاحب سے کیے گئے آپ کے سوالات ہمیشہ میری توجہ کھینچتے ہیں اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا کیسے ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا زاہد خان صاحب کے جوابات سے آپ کی تشفی ہو جاتی ہے؟ اسی طرح یہ بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک زاہد صاحب ریلیونٹ پہلو پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں یا ارریلیونٹ پہلو پر؟ جی محترم، بعض اوقات سوال ہوتے ہیں، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، تو سبھی کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ آگے آپ جو بھی جواب دینا چاہیں یا اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں، تو میرا خیال ہے آج وقت کافی ہو گیا ہے، بس ایک کمنٹ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ میری زندگی کے اندر جہاں تک میری زندگی ابھی گزر چکی ہے، ریلیونٹ سبجیکٹ جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر میں نے راز الہیوں پہ سے پردہ نہیں اٹھایا تو پھر کسی نبی نے بھی انسانی تاریخ میں پردہ اٹھایا ہی نہیں۔ میری بات ریلیونٹ خدا سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور ہاریزونٹل سوال جواب آ جائیں تو مجھے دوسری طرف توجہ کرنی پڑ جاتی ہے، ورنہ میں ریلیونٹ کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ میری ان نگاہوں نے مشاہدہ الہی وہ کچھ دیکھا ہے کہ اگر میری زندگی 1000 سال بھی ہوتی تو میں کروڑوں کتابیں لکھ جاتا۔ اب بھی میں بھی بشر ہوں، اس لیے میں ریلیونٹ مضمون میرا یہی ہے۔ اب وہ مغل اجالا صاحبہ کی تشکیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہیں ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ میرا کام ہے دریا بہے جائیں اور سمندر میں جا گریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ جی محترم، یہ ایک اور سوال ہے، سوال تو نہیں ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کمنٹ ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں۔ زاہد خان صاحب جن جنتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اکثر ہمارا بھی گزر وہاں سے ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، وہاں جانے کے لیے کسی دلال کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کا وہاں گزر ہوتا ہے اور گواہی دی انہوں نے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ جتنے انبیاء آئے یہ دلال نہیں ہے۔ بعض اوقات انسانیت اتنی اندھی ہو گئی تھی، جیسے نوح کا وقت تھا، وہ ایول اینڈ ورس
کہ وہاں پھر وسیلہ چاہیے. تو دلال تو خیر غلط الفاظ ہیں، رانگ ایکسپریشن. انہوں نے میری گواہی دی کہ یہ سچ ہے. تو ایسے ایسے وقت آئے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر فرشتے کام کرتے تھے اور وسیلے لے کے آتے تھے، چاہے وہ انبیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، اغیار ہوں، ولی ہوں، جو بھی ہوں. تو زمانے کی ضرورت کے مطابق اب یہ 21ویں صدی جو ہے یہ بڑی بلیس ہے جس زمانے میں مجھے بھیجا، کیونکہ جو راز میں نے بتائے کل انسانیت کے نبی کھڑے ہو جائے 10% یا 5% بھی نہیں بتا سکتے. تو یہ زمانہ بہت مبارک ہے. اس سوال کے جواب میں کہ ایک دو دن روحانی پرواز ہم لوگ بھی کریں محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ، میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اور یہ سہولت والی دنیا میں کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے لائیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک نبوت کے دعوے دار محترم زاہد خان صاحب ہمارے پاس بیٹھ کر جیسے بس ایک ہی روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں. اور مجھے بالکل اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے پہلے نبی لوگ آئے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا گزرا ہوگا اور کیسے کیسے باتیں کی گئی ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ محترم زاہد خان صاحب سے جو بھی سوال کیے جاتے ہیں کبھی بھی بنا تیاری کے کسی بھی ٹاپک پہ ان سے بات چیت کر لیں، وہ فوراً ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور کوئی بھی اس میں سنکوچ وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پیچھے ان کے مخالف لوگ جو کچھ کہتے رہتے ہیں وہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم بھی ہیں، بہت سی باتیں نہیں بھی معلوم ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ بھی سوچنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ نبیوں کے ساتھ آخر گزرتا کیا کیا ہوگا. بہت کم لوگ ان کی زندگی پہ ان پہ ایمان لاتے ہوں گے اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہوں گے. تو بہرحال چھوٹی سی بات میں نے یہ کہنی تھی. شکریہ، جزاک اللہ. جی محترم، بہت شکریہ. سوال تو اور بھی آ رہے ہیں لیکن بعض سوال کجبیسی پر مبنی ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا اور ظاہر ہے کہ فیصل بھائی بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، اور انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ اس پروگرام کی ڈیوریشن جو ہے وہ 90 منٹ سے زیادہ نہ ہو. تو کوشش تو کرتے ہیں کہ سمیٹ لیں اتنے میں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر کل. اس سوال کے جواب میں کہ ایک دو دن روحانی پرواز ہم لوگ بھی کریں محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ، میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اور یہ سہولت والی دنیا میں کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے لائیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک نبوت کے دعوے دار محترم زاہد خان صاحب ہمارے پاس بیٹھ کر جیسے بس ایک ہی روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں. اور مجھے بالکل اس طرح کی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے پہلے نبی لوگ آئے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا گزرا ہوگا اور کیسے کیسے باتیں کی گئی ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ محترم زاہد خان صاحب سے جو بھی سوال کیے جاتے ہیں کبھی بھی بنا تیاری کے کسی بھی ٹاپک پہ ان سے بات چیت کر لیں، وہ فوراً ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور کوئی بھی اس میں سنکوچ وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پیچھے ان کے مخالف لوگ جو کچھ کہتے رہتے ہیں وہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم بھی ہیں، بہت سی باتیں نہیں بھی معلوم ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ بھی سوچنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ نبیوں کے ساتھ آخر گزرتا کیا کیا ہوگا. بہت کم لوگ ان کی زندگی پہ ان پہ ایمان لاتے ہوں گے اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہوں گے. تو بہرحال چھوٹی سی بات میں نے یہ کہنی تھی. شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ آئے اور سوال و جواب ہوئے اور بہت دلچسپ سوال و جواب اور معلومات بھی ملی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جلدی ملاقات ہوتی ہے سر. شکریہ، جزاک اللہ. امیر فیصل صاحب، آپ کی مبارک ہستی کی وجہ سے بہت سے پہلو روشن ہوئے، مسلمانوں کے بھی اور جماعت احمدیہ کے بھی، اور آپ کو سامنے رکھ کر مضمون بنا کر
بہت سی باتوں کے جواب دینے میں سہولت بھی ہو گئی. تو مجھے پوری دل و جان سے امید ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امیر فیصل صاحب سے جب وہ فارغ ہو جائیں گے اس دنیا کی فکروں سے تو خدا ان سے بہت بڑا کام لے گا. تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور مغل اجالا صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں. لیکن اس دل کے اندر جو بھامڑ بولتے ہیں، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو وہ چنگاریاں ہی جواب بن جاتی ہیں. تو میرا کام ہے کہ ان سوؤں کو، نہروں کو، دریاؤں کو خدا کی محبت کے سمندر کے میں گرا دوں. میں ابھی اپنا کام کر رہا ہوں اور آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ جو یہ وقت یہاں پہ انسانیت کے لیے دلوا رہے ہیں. تھینک یو اینڈ خدا حافظ. اور دیگر ٹیم کا بھی بڑا شکر گزار. دیکھ لیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میرے پاس وقت ہے. میں نے پھر نکل جانا ہے اپنا 2:30 بجے. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں انگلش اور وہ اردو، ورنہ جیسے آپ کی مرضی جواب دے دیں. Well, Amir Faisal Sahib, I love you and God love us and God will be the tree of love and one day we all will be his branches. Amazing grace. God bless you, you and your family and all those people who like to hear the new teaching and new what God want to reveal to our fellow man actually. Thank you and God bless you. And I took your tea and I'm gonna drink it. Thank you. جی حضور بہت شکریہ. آپ جیسے بھی اویلیبل ہوں، اگر آپ کو بریک چاہیے تھوڑی سی یا جیسے بھی آپ فرمائیں. ہمارے اگلے سوال جو آپ کی نشست کے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں تشریف لیں. آپ کو لنک پرسنل پہ سینڈ کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. بعض لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب کو بلا کر پروگراموں میں آپ ہماری دل آزاری کرواتے ہیں، اور میں نے بہت ہی ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ ظاہر ہے زاہد صاحب کو جو تعلیمات دے کر بھیجا گیا ہے وہ ان تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں. تو اب اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو کوئی بھی خدا کی طرف سے آنے کا دعوے دار ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک جو خدا کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے اس نے وہی آگے پہنچانا ہے. تو اب اس میں کسی کی دل آزاری ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک 5 منٹ دے دیں تو میں پھر حاضر ہو جاتا ہوں. جو بھی آپ پروگرام مجھے بتا دینا کون سا پروگرام ہے، سچے لمحات یا ون فیملی ورلڈ. 5 منٹ دے دیں.